शाम आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहा जाता है, इसलिए कि इस दिन की मुनासिबत से कुर्बानी की जाती है, तो इस वजह से इसको ईद कुर्बान भी कहा जाता है। ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा का तारुफ तीनों मोनोथिस्टिक रिलीजन्स यानी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है तारीख़ी तौर पर, और इसके साथ बहुत सारे दिलचस्प बातें तारीख़ी तौर पर मुंसलिक हैं। लेकिन चूँकि हर जगह अखबारात से लेकर मजहबी इज्तिमाआत से लेकर हर जगह पर इस मौजू के बारे के तारीख़ी पहलुओं के बारे में बहुत तफसीली गुफ्तगू की जाती है, इसलिए मैं तारीख में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इसके एक आध जो अमली पहलू हैं मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो नुकात हैं जिन पर अमूमन फोकस कम किया जाता है, सरसरी बातें की जाती हैं, और ये इंतहाई अहम पहलू जो है वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके खिदमत में आज इसके जो दूसरा पहलू है, एक पहलू है, ख़ास पहलू जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और वो पहलू ये है कि अदियान आलम के जितने रसूमात हैं, सकाफ़तों के जितने रिवायात हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके अमूमन दो पहलू होते हैं। एक का ताल्लुक एक ख़ास जगह, एक ख़ास वक्त, कुछ ख़ास लोग और कुछ ख़ास रसूमात से होती हैं, कि जहाँ पर एक वाक़या होता है या कोई मुक़द्दस हस्ती कोई काम करती है या कोई कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर एक्ट अदा करती है, तो उसको तारीख़ी तौर पर आहिस्ता 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 एक सेलिब्रेशन की अहमियत मिल जाती है। वक्त के साथ साथ उस छोटे से तारीख़ी वाक़यात में बहुत सारा रंग भर दिया जाता है, और वक्त के साथ साथ फिर इस वाक़या की बेशुमार तशरीहात की जाती हैं या तशरीहात वाबस्ता हो जाती हैं। बहुत सारे दाना लोग, फलसफी, समझदार लोग, अहले इल्म इस वाक़ये की मुख्तलिफ तशरीहात करते रहते हैं, और ये तशरीहात जमा होते होते एक अंबार लग जाता है, और मरूर ज़माना के साथ साथ, ज़माना गुजरने के साथ साथ फिर उसकी नई तशरीहात होती है। होते होते जो ओरिजिनल वाक़या है, वो जो छोटा सा एक दिन का या एक महीने का या एक रात का या एक घड़ी का जो इवेंट था, वो तारीख के सफ़हात पर फैल जाता है, उसके तशरीहात फैल जाती हैं, उसके नाम पर प्रैक्टिसेस फैल जाती हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे जैसे लोग सफ़र करते हैं, नक़ल मकानी करते हैं, उनके साथ साथ ये तशरीहात मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती रहती हैं। तो इस लिहाज से इन वाक़यात को दो पहलुओं से देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो तारीख़ी तौर पर ओरिजिनली वो क्या इवेंट था, वो क्या बात थी, लेकिन मुझे बताने दीजिए कि वक्त के साथ साथ जब समूह हजारों साल गुजर जाते हैं, तो ये दरियाफ्त करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियोस उस जमाने की नहीं है, कोई ऑडियोज नहीं है, तारीख़ी तौर पर उस जमाने के एग्जैक्ट लिखे हुए किताबों में शवाहिद नहीं मिलती हैं,
یہ عموماً اورل ہسٹری ہوتی ہے، زبان سے، ایک زبان سے دوسری زبان، ایک ذہن سے دوسرا ذہن، ایک کان سے دوسرا کان تک سٹوری سناتے سناتے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ چیزیں قوموں کو، ثقافتوں کو، ادیان عالم کو، مذاہب کو اینکرنگ دیتے ہیں، اپنے روایات کے ساتھ وابستگی دیتے ہیں، اور لوگ اسی سے میننگ ڈرا کرتے ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سوشولوجسٹ اور ہسٹورینز ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کس طرح اقوام کے لیے یہ چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، ان کو اپنے ہسٹری سے، اپنے پاس سے کنیکٹ کرنے میں نئی جنریشنز کو بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو تاریخی طور پر جیسا بھی واقعہ ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن جو ایکمولیشن آف ہسٹری ہے اس کے نام پہ تمام چیزیں بنی ہیں۔ فار ایگزامپل بلڈنگز بنی ہیں، پلیسز بنی ہیں، سیکرٹ پلیسز بنی ہیں۔ آپ پورا عالم اسلام کے تاریخ میں آپ دیکھیں کیسے کیسے بلڈنگز، کیسے کیسے مقبرے، کیسے کیسے درگاہیں جو نا بنی ہیں۔ تو ایک سویلائزیشن جنم لیتی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہسٹری میں ہوتا ہے، اس سے اتنی بڑی چیز اس کے ساتھ ایک تناور درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا اس کا پہلو جو ہے، یہ فزیکل چیز ہے، یہ پھیلتے پھیلتے اس طرح ہو جاتی ہے۔ جو اسپرچول چیز ہے، یہ واقعہ اس پرٹیکولر قوم، گاؤں والے یا شہر والے، اس زمانے میں تو شہر تو نہیں تھے، پرانے زمانے کی ہم بات کریں تو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوں گے، تو وہاں سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ پہلے تو وہ اس پرٹیکولر ایریا تک محدود ریسٹرکٹڈ رہی ہیں، پھر وہاں سے پھیلتے 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 دنیا میں اور جگہوں پر بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ کانٹیننٹس میں پھیل گئی۔ تو ان کے اندر جو میننگ لوگوں نے نکالا، جو انٹرپریٹیشنز نکالی، وہ آلموسٹ یونیورسل ہو گئی۔ یعنی ہر قوم کے لوگ اس کے اسینشیل میننگ کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، بھلے وہ اس واقعے کے حساب سے نہ ہو، لیکن اپنے میننگ کے لحاظ سے وہ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا the concept of sacrifice، یعنی قربانی کا تصور، نذرانے کا تصور، جان کا نذرانہ دینا، مال کا نذرانہ دینا، علم کا نذرانہ دینا، وقت کی قربانی دینا، یہ تمام تصورات آپ کسی بھی ریلیجن سے لے کے آئیں، کسی بھی کلچر سے لے کے آئیں، دنیا کے لوگ، اقوام عالم کے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک اسینشل بات ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کریں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف ہمارے قوم تک ہی محدود ہے۔ وہ فزیکل فارمیٹ شاید آپ ہی تک محدود ہوں، لیکن جو اس کی میننگز ہیں وہ سب سے ریلیٹ کرتی ہیں، سب کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، قربانی کا تصور، وقت کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کا تصور ابھی تک بہت سارے اقوام میں فزیکلی موجود ہے، جہاں میں مال مویشی انڈیویجولی پالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی شہروں میں کیا ہوا، وہ گاؤں سے گائے بیل وغیرہ لا کے شہروں میں جو ہے بیچے جاتے ہیں، اور شہر والے گاڑیوں میں رکھ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے بہت سارے کلچرز میں، بہت سارے کنٹریز میں، فار ویریس ریزنز انکلوڈنگ ہیلتھ اینڈ ہائیجین، جو کریٹیکل فیکٹرز ہیں ہیومن لائف میں، اس حساب سے شہروں کے اندر اس طرح اوپنلی قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا لیگلی الاؤ نہیں کرتا۔
تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان سم فارم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح فزیکلی کسی جانور کی قربانی اکیلے یا کلیکٹیولی من حیث المجموع کچھ لوگ مل کر اس قربانی کا جو وہ سمجھتے ہیں فرض ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ریئل سینس میں ورچولی نہیں, ریئل سینس میں جانور لے کے قربانی کریں ان کا. لیکن بہرحال بہت سارے ممالک میں جہاں یہ ممکن ہے یہ روایت بہت اسٹرانگ ہے. تو اس لحاظ سے اس پرٹیکولر جو ایونٹ ہے اس کے اندر میسج کیا ہے, اگر سوچیں تو میسج کیا ہے. جو ایسنشیل میسج ہے وہ یہ کہ آپ اپنے محبوب ترین جان یا مال یا کوئی اور چیز جس کو آپ عزیز ترین سمجھتے ہیں اس کو خدا کی راہ پہ لگانا, خدا کی راہ میں خرچ کرنا, پرائمریلی یہ اس کے اندر ایسنشیل میسج ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اسلام کے حوالے سے یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے, ایک آیت میں غالباً اس کا نمبر بھی میں نے نوٹ کیا ہے, اس آیت میں خداوند رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی بہترین جو بھی بہترین ہے وہ خرچ نہ کرو یا قربانی نہ دو. یہ آل عمران کی 92 آیت ہے, 92 آیت ہے. اس کے اندر خداوند رب العزت فرماتا ہے نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بہترین چیز خرچ نہ کریں. قربانی میں ریچول کے حساب سے آپ جو بھی کریں وہ اپنی جگہ پہ آپ کے اپنی تشریح کے مطابق جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے, لیکن اس میسج کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے تم اپنی بہترین چیز خرچ کرو تو ہی خدا کی نیکی تک پہنچ سکتے ہو. اس سلسلے میں اگر ہم بنی نوع انسان سے پوچھیں دنیا کے مختلف جگہوں پر کیا چیز آپ کو عزیز ہے, کیا چیز آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے دینا, سارے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں آج انسان کے لیے وقت دینا, ٹائم دینا یہ بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. کسی کو بولو یار میرے یہ کام کرو, یار میرے پاس ٹائم نہیں. یہ صرف ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں ہے, یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہے. آج کل دیہات تک بھی یہ بات پہنچی ہے, ہر بار گھڑی دیکھتے ہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں. بہت سارے لوگ مشکل پاتے ہیں ایکسٹرا پرٹیکولرلی وقت دینا, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, ٹیچرز ہوں, کوئی بھی ہو. لیکن اب بھی ایسے ٹیچرز موجود ہیں جو اسکول کے بعد, یونیورسٹی کے ٹائمنگ کے بعد, کالج ٹائمنگ کے بعد بھی جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم دیں. یہ کرتے ہیں لوگ. کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. اسی طرح ڈاکٹرز, تو ڈاکٹرز اپنے آفس ٹائم کے بعد, اپنے کلینک کے ٹائم کے بعد بھی کیا وہ کوئی مریض آئے تو اس کو وقت دیتے ہیں؟ بہت سارے دیتے ہیں. بے شمار ڈاکٹرز ہیں, پرٹیکولرلی ایمرجنسی رومز کے اندر نرسز ہیں, سپورٹ سٹاف ہے, ایڈمنسٹریشن ہے. کتنا اوور ٹائم بیٹھ کے لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی. قدیم زمانے میں ہمارے علاقوں میں ناردرن ایریاز میں
کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتے, ایک چھوٹی سی کلینک تھی, ایک وہاں ڈسپینسر ہوتے تھے. تو 3-4 بجے وہ گھر چلے جاتے تھے. ایک بندے کا بیٹا جو ہے وہ کوئی 4:15 بجے کوئی درخت سے گر گیا, تو اٹھا کے لے کے آیا. تو یہ ڈسپینسر صاحب جو ہے اپنی ڈسپینسری بند کر کے جا رہے تھے. تو یہ بولا, ڈسپینسر صاحب نہیں جانا, 1 منٹ, یہ میرا بیٹا جو ہے وہ درخت سے گر گیا ہے, وہ ہاتھ اس کا زخم ہو گیا ہے, اس کو کچھ مرہم پٹی کراؤ. تو اس کو ڈانٹنے لگا. بولا, کمبخت, یہ تمہیں پتہ نہیں, یہ 5 بجے تک ہماری کلینک ہے, 5 بجے کے بعد کلینک بند ہو جاتا, ہمارے بھی بال بچے ہیں, گھر جانا ہوتا ہے. تو بندے نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, ارے ڈسپینسر صاحب, میرا بچہ ابھی گر گیا درخت سے, کیا میں اس کو پہلے سے گرا کے, چونکہ آپ کی کلینک 5 بجے بند ہوتی ہے, تو پہلے سے گرا کے ہاتھ زخمی کر کے لے کے آتا ہے. تو بھائی ہو گیا, ابھی ہو گیا, تو میں اس لیے ابھی لے کے آیا ہوں, تو ابھی آپ پلیز اس کا علاج کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, نالج آفر کرتے ہیں, سروسز آفر کرتے ہیں. اسی طرح ایمرجنسی سروسز ہیں, فار ایگزامپل آگ بجھانے والا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسی طرح آپ انکاؤنٹیبل لوگ ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, ایمرجنسی پولیس سروسز ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لندن میں, یہ فائر بریگیڈ نے کس طرح ایک بلی کو بچا. ٹیریبل دسمبر کی سردی تھی, اس میں ایک بندے نے اپنا جو ڈریس تھا فائر بریگیڈ والوں کا, اس کا جیکٹ اتار کے وہ بلی کو اس میں کور کیا, وہ ٹھر رہی تھی, اور اس کو بچا کے فوراً ایمرجنسی گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے ہاسپٹل پہنچایا. میں بھول نہیں سکتا ہوں وہ واقعہ. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جانوروں کے لیے بھی اپنی جان کو رسک میں ڈالتے ہیں. یہ ہوتی ہے نذرانہ, جان کی قربانی, مال ہو جو بھی ہو. نیم نانے گر خدا خورد مرد خدا, بزل دلویشان کنت نیم دیگر. کسی نے مزیدار فارسی شعر کہا, وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو خدا کو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اگر کوئی آدھی روٹی بھی ملے تو اس پر بھی اگر کوئی ان سے کوئی روٹی مانگے تو اس کا بھی آدھا کر کے, آدھا خود کھاتے ہیں, آدھا اس کو دیتے ہیں ضرورت مند کو. یہ ہے قربانی. بہت ایزی ہو جاتا ہے, کسی ملینر بلینر ہے, اس کو اگر 30-40 ہزار روپے کے کوئی بکرا جو ہے قربانی دے, شاید بڑی بات نہ ہو, اگرچہ اس کے لیے بھی بڑی بات ہے, بڑی بات نہ ہو, لیکن کریٹیکل کنڈیشن میں مجھے بتایا جاتا ہے ڈاکٹرز نرس جب گھر پہنچ جاتے ہیں 30-35-40 آورز کے بعد, پھر امیجیٹلی ان کو فون کال آتا ہے, بھائی ایمرجنسی ہے, واپس آؤ. پھر واپس جا کے وہ سروس دیتے. چنا قربانیاں جو ہیں لوگ ایوری ڈے دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سال بھر کا انتظار نہیں کرتے کہ سال کے آخر میں جب قربانی آئے گی تو ہم کوئی جانور ذبح کر کے قربانی کریں گے, اور سال بھر پرواہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے ہر لمحے, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر مہینہ خدا کی راہ میں اپنا وقت دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, خدمت دیتے ہیں, اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت میں اسی مطلب کو سمجھایا گیا ہے کہ قربانی اسینشلی کیا چیز ہے. تو اس آیت میں کا جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اے لوگو یاد رکھو کہ خدا تک تمہارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا, بلکہ جو تقویٰ ہے, جو اس کے پیچھے تمہاری نیت ہے, تمہارے جو خدا پرستی ہے, انسان پرستی ہے, وہی چیز خدا دیکھتا ہے. خدا کے لیے تمہارے خون کی یا ان کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو تمہارے دلوں کو آزماتا ہے.
اور یہ سورۃ الحج میں 37ویں آیت میں اس آیت کا ذکر ہے. آپ پڑھنا چاہیں تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج میں اس مبارک دن کے موقع پر پیغام آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، وہ ایک سوچ ہے. اور وہ سوچ یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے، کیا ہم صرف اس فزیکل ایکٹ کو ہی کافی سمجھیں، یا اس کی کئی تشریحات کی ضرورت ہے، کئی انٹرپریٹیشنز کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے قربانی کے، وہ اپنی جگہ جدھر بھی لوگوں کے لیے پاسبلٹی ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن وہ لوگ جو اس پاسبلٹی سے دور ہیں، کہیں اور جگہ ہیں جہاں لیگل ایتھیکل فریم ورک ڈفرینٹ ہے، جہاں صرف یہ ایکٹ نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ اوور آل اس سے سوسائٹی پر کیا اثر پڑ رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے تحت لاس بنائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے کنٹریز کے اندر، اوپن گلیوں میں، سڑکوں پر اس قدر جو ہم یہ قربانی کے ذریعے جو کچھ کرتے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہمیں بتا سکتا ہے، انوائرمنٹلسٹ ہمیں بتا سکتے ہیں. ان سب سے نابلد جو نا ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو ہماری مرضی کرتے ہیں، چونکہ کوئی لا اس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے. یہ قربانی کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں ملینز اکٹھے ایک گلی میں، ایک جگہ پہ، ایک کالونی میں رہتے ہیں اور ان کے زندگیوں کو رسک میں ڈالنا کیا ہے، واحد طریقہ یہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو جدید زمانے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک کوشچن کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اور آخر میں اقبال کا ایک شعر سنا کے میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اور کوشچن یہ ہے کہ ابھی تو میں نے عرض کیا دنیا کے بہت سارے ممالک میں فزیکل قربانی، فزیکل جانوروں کا ذبح کرنا انکریزنگلی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا. نو ونڈر جتنا آج کل جو ہے گوشت کم کھانے پر سوسائٹی زور دیتی ہیں صحت کے لیے مضر سمجھ کے، تو اگر ایک وقت آ جائے جہاں پہ کمپلیٹلی انیمل سلاٹر پروہیبیٹڈ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کوشچن. یہ اسٹل سمپل ہے، آپ کسی اور ملک میں جا کر قربانی کر کے آئیں، چلو یہ بھی پاسبل ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ ہم جو ہیں سینکڑوں، ہزاروں، ملینز زمین چھوڑ کے چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، اور جگہ جائیں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے بیڑو اور ہمارے بکرے اور ہمارے بیل ہمارے ساتھ آ نہیں سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے. تو کیا وہاں قربانی نہیں ہو سکے گی؟ قربانی کے لیے کیا کریں گے ایسے سچویشن میں؟ کوئی ہے سلوشن ہمارے پاس؟ اس پر ہماری کوئی سوچ ہے؟ سوچ سکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارا دعویٰ یہ صحیح ہے کہ اسلام ایک فطری ریلیجن ہے، ایک نیچرل ریلیجن ہے، تو نیچر کے سب سے بڑی خوبی آپ جانتے ہیں وہ نمو ہے، یعنی گروتھ ہے. چیز گرو ہوتی، جو چیز گرو ہو جاتی ہے وہ خس و خاشاک میں بدل جاتی ہے اور ختم مٹی بن جاتی ہے. جو زندہ ہے، جس میں لائف ہے، وہ گرو ہوتی ہے. ہر چیز کے اندر گروتھ ہے، تھاٹ میں گروتھ ہے. 7th سینچری میں جب پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اسلام پر شاید سوائے قرآن کے، اور قرآن بھی کمپائل نہیں تھا اس وقت پاک رسول کے زمانے میں، جیسا کہ تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں، کوئی کتاب نہیں. آج کتنی کتابیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنی تفسیریں تھیں. کوئی ایک تفسیر کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟
یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ وجود میں آئی، لوگوں نے انٹرپریٹ کیا، سمجھنے کی کوشش کی، گروتھ ہو گئی، اور آج اتنی کتابیں قرآن کے تفاسیر، قرآن کے تراجم، اتنے ترجمے اتنی زبانوں میں، اور اتنے سارے ایک ایک زبان، اردو کے آپ ترجمہ دیکھتے ہیں قرآن کے، کیوں اتنے ترجمے؟ وہ ایک ترجمہ کافی کیوں نہیں تھا؟ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس ترجمے میں کچھ چیزیں مختلف ہونی چاہیے تھی، مختلف، دوسرے لوگوں نے کہا یہ ان دو میں بھی صحیح نہیں ہے، تیسری ہونی چاہیے، یہ چلتا رہا ہے، اسی طرح حدیث کی تشریحات ہوئی، تو اسی طرح ہر چیز میں نمو ہے، گروتھ ہے، اسی طرح آج جو ایک چھوٹا سا بیج تھا اسلام، آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جو ایسٹ اور ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ میں پھیلا ہوا ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی، سلمان پریکٹس کرتے ہیں، اپنے روایات کو ترویج دیتے ہیں، اپنے روایات کو آگے بڑھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، تو یہ گروتھ جو ہے دوسرے سوسائٹیز میں رہتے ہوئے ہم اپنے فیتھ کی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اطمینان ہو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کے لیے آفینسو بھی نہ ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا۔ ہمسائے کا حق بہت اہم ہے، ہمسایہ صرف فزیکل نہیں ہے، وہ دین کے لحاظ سے بھی ہمسائے ہیں، آئیڈیالوجیکل بھی ہمسائے ہیں۔ تو بہرحال میں اس بات پہ اس چھوٹے سے ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ چھوٹا سا ڈسکشن اس لیے کہتا ہوں کہ اس پر جو نا بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ بولا گیا ہے، پھر بھی کم ہے، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ بہت مختصر بات ہے۔ میں اس شعر کو آپ کی خدمت میں اس موضوع سے کنیکٹ کرتا ہوں جو علامہ اقبال صاحب نے ہمیں سوچنے کے لیے ایک پاورفل پلیٹ فارم دیا ہے ایک شعر کی صورت میں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سکوت محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکوت محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، what is permanent is only change، جو چیز پرماننٹ ہے وہ چینج ہے، تبدیلی پرماننٹ ہے، اور کوئی چیز پرماننٹ نہیں، ہر چیز میں تبدیلی ہے، گروتھ ہے۔ قدرت نے اس کارخانے کو، کائنات کے کارخانے کو سٹیٹک نہیں بنایا، کسی چیز میں بھی سٹیٹک نہیں بنایا، اس میں گروتھ رکھی ہے، ہر چیز ایوالو ہو جاتی ہے، ایک بیج درخت بنتا ہے، ایک بچہ بڑا آدمی یا بڑی عورت بنتی ہے، الغرض جس کو بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں تصورات جنم لیتے ہیں، ایک سے ایک بہتر تصور جنم لیتا ہے، تو اس لحاظ سے مسلم تھاٹ اگر لیونگ ہے تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ علامہ اقبال صاحب نے جو سیریز آف لیکچرز دیے تھے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، یا کسی بھی الفاظ میں بولیں ریکنسٹرکشن کی ٹرم ریکنسٹرکشن۔ میں نے ریسنٹلی ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا ہے نالج ریکنسٹرکشن، علم کیسے ریکنسٹرکٹ ہوتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام روایات تاریخی ہوں، جدید ہوں، ریچولز ہوں، سیرمنیز ہوں، کانسیپٹس ہوں، یہ تمام انٹرپریٹ اور ری انٹرپریٹ ہوتی ہے وقت اور حالات کے حساب سے۔ تو اس کو بھی سمجھنا آج کے نالج سوسائٹی میں، جہاں نالج اس قدر ایکسپلوژن ہے ہر گھر میں، یہاں تک کہ دیہات تک، اس نالج سوسائٹی کے اندر ہم اپنے پاورفل فیتھ کے سمبلس کو، ٹریڈیشنز کو کیسے بہتر سے بہتر سمجھیں، یہ سمجھ ان اچھے اچھے مواقع پر، عید ہو کہ نہ ہو، ان پر سوچنا بہت لازمی ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबको और आपके फैमिलीज को ईद मुबारक हो। आइए हम अपनी दुनियावी तौर पर जो खुशियां हम मना सकते हैं वो भी मनाएं, और इन खुशियों में जो हमारे मजबूर लोग हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, दुआएं जरूरी हैं, लेकिन दुआ के अलावा हम एक्सटेंड करें अपने नॉलेज को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेस को, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को, जितना हो सकता है हम उसमें से बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी कुर्बानियां दें, और इंशाल्लाह ये छोटी छोटी कुर्बानियां मिलकर सोसाइटी के लिए बड़ी कुर्बानियां होंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।